बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानी अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी नशरियाती इदारे हैं, जितने ममालिक हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं नहीं रखते, नुमाया तौर पर जो है सामने आता है। हम नॉर्थ अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका कहता है कि ओनली नेगोशिएटर इज़ पाकिस्तान, और बाकी ममालिक ने भी कोशिश की इस जंग के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान सदर ट्रंप बहुत कंफर्टेबल हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त सऊदी अरब के बाद कतर, कतर के बाद तुर्की जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान में हैं। वार जोन में आप जब जाते हैं तो एक जुर्रत की बात भी होती है और अथेंटिसिटी और या आपकी अथॉरिटी की बात भी होती है कि अपने आप पे भी एतमाद है और अपनी फोर्सेस पे भी एतमाद है। आज हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अली साहब। इमरान अली साहब ओमान में भी एम्बेसडर रहे हैं, टोरंटो में भी कौंसल जनरल रहे हैं, इसके अलावा अमेरिका में भी इन्होंने सिफारती खिदमत अंजाम दी हैं, कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं, और इसके अलावा सिविल सर्विस अकेडमी लाहौर में भी वाइस प्रिंसिपल के तौर पर ये अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। बाकी भी बहुत सी, तो इनका इस हवाले से बड़ा खासा गहरा तजर्बा है। यहाँ पे भी थे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इनकी खिदमत जो हैं लोग इस तरह से याद करते हैं, चाहे ओमान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, तो पाकिस्तान से कहते हैं पाकिस्तान फ़र्स्ट। तो इमरान साहब के लिए पाकिस्तान फ़र्स्ट है। अरब पाकिस्तान की जो सूरत हाल है आज ख़ास तौर पर जंग के हवाले से हमने रिक्वेस्ट की कि कुछ वक्त दीजिए, उनसे मुलाकात आप करवाते हैं। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, सच एन ऑनर टू बी एट योर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त की जो सूरत हाल है पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अगर हम दुनिया के नक्शे पे देखें तो तमाम नशरियाती इदारे जो हैं पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम, फील्ड मार्शल का नाम। फ़ख्र भी होता है और उसके साथ साथ ये भी है कि शायद हम अपनी पूरी कैपेसिटी में पाकिस्तान कभी सामने आ नहीं सका। पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज था शायद दुनिया में उस तरह से सामने नहीं आया जिस तरह की पाकिस्तान कोशिश करता रहा। गलतियाँ कोताहियाँ भी ज़रूर होंगी, लेकिन शायद जब उसको वक्त पे ठीक कर लिया जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाती। ओवरऑल इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आप किस तरह से उसको देखते हैं? पाकिस्तान जी इस वक्त एक्सटर्नली अपने उरूज पर है और बहुत मेरा ख्याल है मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये उरूज नहीं देखा। और इस वक्त आपको पता ही है कि इस जंग के अंदर, इस जंग को रुकवाने में और उसके आगे अमन की कोशिश करने में बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान का। अच्छा, अभी लास्ट मुज़ाकरात जो फर्स्ट जो राउंड था 21 आवर्स के करीब मुहित था, उसमें शायद कहते हैं कि 1 या 2 या 3 राउंड हुए और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चले। उसके बाद अचानक उन्होंने कहा कि अभी मुज़ाकरात हमारे शायद इस वक्त ख़त्म हो गए हैं। अमेरिका के लिए तो कहते हैं अच्छी खबर है, ईरान के लिए अच्छी खबर नहीं, जेडी वेंस का ये कहना था। लेकिन उसके बाद अगले ही दिन लगा ऐसा कि बैकडोर मामलात हो रहे हैं और उसके बाद कुछ दिन में ऐलान भी हो गया और अब तो वाज़ेह तौर पर अमेरिका ने ऐलान भी किया है, सदर ट्रंप ने भी ऐलान किया है कि समझें कि ईरान से जंग ख़त्म है। लेकिन जो 2-3 बड़े बड़े मसाइल हैं वो शायद अभी हल नहीं हुए हैं। अभी जो न्यूक्लियर जो यूरेनियम की अफसूदगी का मामला है, इसके अलावा कुछ और अपना हरमुज़ का मामला है, ये शायद अभी तक बज़ाहिर हैं। अब आई डोंट नो कि पीछे क्या सूरत हाल बनी है। अब जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब और कतर और तुर्की गए हैं और फील्ड मार्शल ईरान गए हैं, तो क्या कोई पाकिस्तान की कितनी मेडिएशन है? मुझे तो ऐसा लगता है शायद पाकिस्तान के पास कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है जो अमेरिका की तरफ से या ईरान की तरफ से हो, उसके ऊपर निगोशिएट कर रहे हो चीज़ों को बेहतर आगे करने के लिए कि मुज़ाकरात से पहले कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। पाकिस्तान दोनों अमेरिका और ईरान के दरमियान जो गैप है वो कम करना चाहता है और डॉक्यूमेंट ही नहीं है, पाकिस्तान का ड्राफ्टिंग में और बाकी चीज़ों में भी डायरेक्टली ताल्लुक है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान इस अमन में सेंट्रल है। ठीक। आपको लगता है ये जो दूसरे दौर के मुज़ाकरात जब भी नेक्स्ट वीक में होंगे, मोस्ट प्रॉबेबली जब प्राइम मिनिस्टर वापस आ जाएंगे, तो इसमें हमें ब्रेक थ्रू मिल जाएगा? असल में जी देखना ये है कि ब्रेक थ्रू न्यूक्लियर इशू पे शायद मिल जाए, ओके। लेकिन उसके साथ आपने दुरुस्त फरमाया, आपने हरमुज़ के ऊपर भी ज़रूरी है। लेकिन
کمپریہنسو امن کے لیے فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہونا ضروری ہے. صحیح. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ایران اور امریکہ پورا امن چاہتے ہیں یا بائی پارٹس میں کوئی ایگریمنٹس کرنا چاہتے ہیں. صحیح. لیبنان میں تو شاید ابھی تو سیز فائر کی بات ہو رہی ہے، 10 دن کے لیے سیز فائر شاید اعلان ہو جائے اس کا. ایران کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ جنگ بندی ہو تو ہر جگہ پہ ہو، لیکن اس طرح سے معاملات نہیں. اچھا سر، پاکستان کی جو امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، یہ اچانک جو بڑی ہے پاکستان سے. ٹھیک ہے تعلقات امریکہ کے اس طرح سے پہلے بہت اچھے رہے، پھر درمیان میں معاملات رہے مختلف حکومتوں کی طرف سے. کیوں مین فیکٹر ہے کیا 9 مئی کے واقعات تھے جس میں پاکستان اپنی سپرمیسی جو ہے وہ ثابت کی، اور اس کے بعد دنیا کو پتہ چلا کہ اس خطے میں اگر کوئی امپورٹنٹ ملک ہے تو وہ پاکستان، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں؟ دیکھیے 9 مئی میں صرف یہ پتہ چلا کہ پاکستان عسکری طور پہ بھارت کا ہم پلہ ہے. اس سے پہلے یہ خیال تھا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو تو انڈیا بہت آسانی سے پاکستان کو رول اوور کر لے گا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان کے دفاعی اور سفارتی تعلقات اتنی اچھی طرح رن کیے گئے کہ آج ہم مثال میں ہیں. صحیح. اچھا، اب پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک پیکٹ ہے جو دفاعی معاہدہ ہے، اور ابھی اگر ہم دیکھیں خلیج کی جنگ میں تو ایران کی طرف سے خلیجی ممالک کی بہت سی جگہوں پہ جو ہے کچھ تو چلے کہیں کہ جی امریکن کہیں جی جہاں پہ تھے ڈے یا کوئی چیز تھی، ایون اس کے علاوہ کچھ سعودی عرب یا یو اے یا باقی ان کی ریفائنریز پہ بھی حملے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے لیے تو بہت ہی مشکل صورتحال رہی. ایران بھی پاکستان کا دوست ہے، سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے. تو ایسی صورتحال میں جو پاکستان کا جو کردار تھا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے درست طریقے سے دونوں ممالک کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی چیزوں کو بہتر طور پہ ڈیل کیا؟ اصل میں جی بہت مشکل پڑی ہے ہمیں. یہ ایسا سفارتی ایک اینگل تھا کہ ہمارے بس میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے بہت اچھی طرح اپنے آپ کو ایکویٹ کیا. لیکن ابھی بھی بہت مشکلات ہیں کیونکہ جو ایران ہے اس کا ایک ہی صرف جنگ کا پلان تھا، اور وہ جنگ کا پلان یہ تھا کہ وہ امریکن ایسٹس یا جن جگہ پہ بیسز ہیں ان کو اٹیک کرے گا. اب نیچرلی وہ سوورنٹی ہے ان ملکوں کی، تو پاکستان کے کردار کی وجہ سے ڈائریکٹ ان جی سی سی کے ممالک میں اور ایران میں جنگ نہیں ہوئی. ایک تو پاکستان کا یہ کردار ہے. اس کے بعد سعودی عربیہ کو معاملے کی نزاکت سے بتانا، اس کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کو نبھانا، اور اب تو ایک کوادریلیٹرل ایک 4 ملکوں کی ابھی بہت ارلی سٹیج ہے جی. لیکن ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ الائنس بن رہی ہے. پاکستان کے لیے بہت مشکل تھا جی، یہ بہت مشکل سے ہم ادابرا ہوئے ہیں اس ماحول سے. اچھا، ابھی ایران کے ساتھ جو ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے وہ اسرائیل کا ہے. اسرائیل اور ایران کبھی بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ کرتے بھی رہے ہیں، حملے بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی جو کانفلکٹ اب ہمیں نظر آتا ہے وہ ایران اور امریکہ کے ساتھ سارے معاملات ہیں. گو کہ سبھی کہتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کے پیچھے. تو اس وقت اسرائیل کی کیا ان پٹ رہے گی اس حوالے سے کہ امریکہ کے اوپر اس کا انفلوئنس اسی طرح سے ہے ان مذاکرات کے حوالے سے؟ کیونکہ وہ بظاہر تو نہ پاکستان کے ساتھ تعلق ان کے سفارتی ہیں، نہ ایران کے ساتھ ہے. پاکستان شامل بھی نہیں کسی طور پہ کرنا چاہتا یا ہونا چاہتا. تو ایسی صورتحال میں اسرائیل اب کہاں کھڑا ہے؟ اسرائیل کو جی صرف امریکہ کنٹرول کر سکتا ہے. دنیا میں ایک ملک ہے جو اسرائیل کو روک سکتا ہے. اگر امریکہ کو یہ پتہ چلا کہ امن کا جو منصوبہ ہے وہ اس کے حق میں ہے تو وہ اسرائیل کو کنٹرول کر لے گا. ورنہ اسرائیل جو بھی شرارت کرے گا وہ امریکہ کی اجازت سے کرے گا. پہلے بھی امریکہ کی اجازت سے کرتا ہے. یہ جو عمان میں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو ان مذاکرات میں کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن انہوں نے پلان پہلے سے ہی بنایا ہوا تھا کہ ہم نے ایران کو اٹیک کرنا ہے. تو اس لیے امریکہ کا آن دا رائٹ پاتھ ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ، جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ ہی کنٹرول کر سکتا ہے اسرائیل کو، تو ایسی صورتحال میں اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ باؤنڈ کر لے گا اسرائیل کو کہ جو معاہدہ اس کے مطابق وہ عمل کرے؟ کیونکہ وہ اسرائیل کا تو ایک ہی معاملہ ہے نا، تو اس نے تو ایران کے مسلمانوں کے خلاف جو ہیں، بلکہ انہوں نے جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی انکمفرٹیبلٹی شو کی تھی کہ جی پاکستان شاید انہیں قابل قبول نہیں ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے. اسرائیل کا
مقصد یہ ہے کہ ایران کی جو ریاست ہے اور ایران کے جو ادارے ہیں ان کو پاش پاش کر دے اور ختم کر دے. اس کا کوئی نہ رجیم چینج کا تھا، نہ اس کا ایران کو مٹانے اور ایکسپینشنسٹ ڈیزائن یہ تھا کہ ایران ختم ہو جائے. بہت صحیح. نقصان ہوا ہے ایران کا، ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، ان کی یونیورسٹیز کا، ان کے اداروں کا، لیکن ایران سروائیو کر گیا ایز اے اسٹیٹ. تو اب یہ بات ہے جی کہ ایران یہ جائز کہتا ہے کہ اگر کل ہمیں سینکشنز بھی ہماری ختم ہو گئی، اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو گئے، تو اسرائیل کوئی بہانہ بنا کے ہمارے اوپر پھر اٹیک کر دے گا. تو صحیح. یہ ایسے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس پاکستان کو کرنا پڑے گا. پاکستان نے بہت زیادہ کلیدی رول لے لیا اس کانفلکٹ میں. اب صحیح. پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا معاملہ تو پاکستان کی بہت عزت ہے، اور اگر کوئی پرابلم ہوئی تو پاکستان کو بلیم کیا جائے گا. اسی لیے جو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ گئے ہوئے ہیں تاکہ علیحدگی میں فیس ٹو فیس ملاقاتیں ایرانین لیڈرشپ 3-4 قسم کی ہے اس کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کو کسی ایسے پوائنٹ پہ لائیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو سکے. ابھی آپ نے بات کی 3-4 جو فیکٹرز ہیں ایران کے حوالے سے. اب پاسداران انقلاب اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، یہ ایک پیج پہ ہے ایران میں؟ ایک پیج پہ تو ہیں جی، لیکن ان کے ڈفرینسز ہیں، ان کے ڈفرینسز ہیں. اور چونکہ جنگ ہے اس لیے جو ملٹری اور پاسداران انقلاب ہیں ان کی ڈومیننس ہے، جنہوں نے جنگ لڑنی ہے ان کی ڈومیننس ہوتی ہے. صحیح. تو یہ بھی ہیں، اور سپریم لیڈر کے ارد گرد ایک اپنے لوگ ہیں. تو 2-3 سینٹرز آف پاور ہیں، ان سے علیحدہ جا کے بات کرنا، باری باری بریف کرنا، کیونکہ یہ شاید شک تھا کہ پوری طرح بریف نہیں ہوئے ایران کے انسٹیٹیوشنز. تو اس لیے وہ گئے. اور آپ کی بات صحیح ہے، میں جب جنگ کے اندر، وار زون کے اندر لینڈ کرنا بہت بہادری کی نشانی ہے. بہادری کی نشانی بھی ہے، اور پاکستان کا یہ بھی بتانا ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی کسی قسم کے کوئی ایسی کوئی سلسلہ کرتا ہے تو پاکستان کے پاس اتنی طاقت بھی ہے اور ایبیلٹی بھی ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن بھی لے سکتا ہے. میرے خیال یہ بھی ایک میسج گیا ہے. جی بالکل یہ ایک میسج تھا، بالکل یہ ایک میسج تھا. اور جس طرح اوپن سب کے سامنے جس گریس سے وہ اترے ہیں، ایک چھوٹا سا طیارہ تھا لیکن میرا خیال ہے پاکستانی ایئر فورس کی سپورٹ کے ساتھ ہے. اور ان کو ملنے کے لیے جب فارن منسٹر آئے ہیں ایران کے، وہ بھی ٹارگیٹ ہیں. آئی ایم شیور پاکستان نے کنوے کیا ہوگا کہ پاکستان کے ہوتے ہوئے آپ کو آپ پریشان کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے. آپ کی بات صحیح ہے. بالکل. اچھا سر، اب معاہدہ جو ہو، چانسز جو ہیں جس کے ہونے کے اگلے ہفتے ہوتا ہے، کیا بنیادی شکس کیا ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ایران کو آف کورس آپ کی بات درست ہے، کوئی گارنٹیز تو چاہیے نا کہ مطلب یہ ہو کہ سارا کچھ طے ہو گیا، سائن ہو گیا، اور اس کے بعد سال بعد 6 مہینے بعد پھر اسرائیل کو ایڈونچر کرنا شروع کر دے. تو ایک تو گارنٹیز کیا ہو سکتی ہیں اور کیا اس میں طے ہو سکتا ہے؟ مطلب کہیں ایسا تو نہیں کہ ایران کو زیادہ نقصان ہو اور امریکہ اور اسرائیل کو زیادہ فائدہ ہو؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے. ایسے معاہدے ہوتے ہیں جن میں ایک سائڈ کو نقصان ہو، لیکن میرا خیال ہے معاہدہ اس بات پہ ہوگا کہ جو یورینیم ہے اس کی انرچمنٹ کو 3% سے کم رکھا جائے گا، کیونکہ 0% تو ایران نہیں ماننے لگا. اور ایران کو سول پرپزز کے لیے 5 سال یا 10 سال کے بعد اجازت ہوگی کہ وہ یورینیم کو انریچ کریں. دوسرا، ایران کو اپنا ہرمز کھولنی پڑے گی. تو ان کے بدلے ایران پہ تمام سینکشنز ختم ہو جائیں گی، تمام ریزروز ان کو واپس کر دیے جائیں گے. اقتصادی طور پہ وہ پوری دنیا سے انٹیگریٹ. تو جو ایگریمنٹ ہوگی جی اس کا مور اور لیس یہی پیٹرن ہوگا. صحیح. اور کمپنسیشن جو ایران بات کرتا ہے، تو اگر اس کے جہاں جہاں سیز کیے گئے ہیں ریزرو اگر وہ مل جائیں تو میرے خیال کمپنسیشن نہ بھی ہو تو اتنے اثاثے ان کے باہر ہیں کہ وہ ملک کو اقتصادی طور پر جو ہے وہ سٹینڈ کر سکتے ہیں دوبارہ. بالکل سر، آپ کی بات صحیح ہے. کمپنسیشن کے نام سے دینا ملکوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پھر ماننا پڑتا ہے کہ ہم سے زیادہ. تو یہی طریقہ ہے کہ ان کو اکنامکلی اتنا کمپنسیٹ کر دیں کہ وہ ری بلڈنگ آف ایران شروع کر سکیں. صحیح. اچھا، ایک اور چیز جو بہت لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مس کیلکولیشن بہرحال اسرائیل اور امریکہ سے بھی ہوئی ہے. ان کا خیال تھا
کہ جس طرح سے پہلے کچھ ممالک پہ انہوں نے بومبنگ کی اور اس کے بعد تہس نہس کر دیا اور اس کے بعد وہ اٹھ ہی نہیں پائے اور اپنی مرضی کی رجیم، ایک تو رجیم چینج نہیں ہوئی، کوشش بڑی کر لی انہوں نے، اور اس کے باوجود بھی ایران کھڑا رہا، اتنی تباہی کے باوجود بھی ایران اس وقت جو ہے کسی نہ کسی طور پہ اسٹیبل ہے. تو شاید یہ بھی ایک مس کیلکولیشن رہی اسرائیل اور امریکہ کی. جی بہت بڑی، اصل میں خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ اقتصادی طور پہ ایران کے لوگ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اور وہ جیسے ہی آپ ان کی لیڈرشپ کو ہٹائیں گے وہ تو ٹیک اوور کے لیے تیار ہے. اصل میں اسرائیل پھنسا رہا تھا امریکہ کو، اور امریکہ میں صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ پھنسے. جو اب سٹوریز آئی ہیں اس میں سی آئی اے نے بھی منع کیا، روبیو صاحب نے بھی منع کیا، جے ڈی وینس ویسٹ نے. مخالف تھے، تو ان کی اپنی کیبنٹ مخالف تھی، لیکن ان کو لگا کہ میں ایک ٹرافی لے لوں گا اور ایران کی رجیم میں ایک ہفتے میں چینج ہو جائے گی، 2 ہفتے میں چینج ہو جائے گی. ٹوٹل مس کیلکولیشن، نتنیاہو کا دھوکہ، اور امریکہ کی پریسٹیج کو اتنی اس کی ساکھ متاثر ہوئی ہے امریکہ کی اس ایک آدمی کی ایڈوائس لینے کے بعد. اچھا سر، ابھی ظاہر ہے یہ ایک سینیریو پھر چینج ہوگا، ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا بیک سٹیپ پہ امریکہ بھی گیا ہے. اگر یہ چیزیں بہتر ہو جاتی تو اوورآل جیسے آپ نے بھی کہا کہ 4 ممالک کا ایک اور گروپ جو ہے بننے والا ہے. اب اس میں چین، ترکی، ان کا کیا؟ ویسے تو اس معاملے میں ترکی اس طرح سے انوالو نظر نہیں آتا، چین بھی انوالو نظر نہیں آتا، لیکن پوری دنیا میں تجارت جو ہے وہ چین پہ منحصر ہو جاتی ہے. تیل بہت زیادہ ایران سے جو ہے وہ چین کو جاتا ہے. اگر سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں تو اب چین کا کردار اب کس طرح سے، اور رشیا کا بھی، دونوں کا کردار کس طرح ہوگا اگر معاہدہ ہو جاتا اس کے بعد؟ جی دونوں تھوڑے سے اسٹرینگتھن فیل کریں گے، زیادہ طاقتور فیل کریں گے، کیونکہ ایک قسم کی امریکہ کی اس جنگ میں جو مس کیلکولیشن ہے، شکست میں نہیں کہوں گا کیونکہ ایران کو بھی بہت نقصان ہوا ہے، نقصان، جی بالکل. اس کے بعد امریکہ کی ساکھ میں کمی ضرور آئے گی اور چین کی ساکھ بڑھے گی. لیکن کیا یہ ڈسائسولی بڑھے گی، کیا ڈسائسولی دنیا تبدیل ہوگی، یہ دیکھنا پڑے گا. صحیح. اچھا سر، بعض اوقات کچھ مواقع ایسے آتے ہیں اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں، بالکل ہی بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں. پاکستان کی سیاست جو آج سے 1 مہینہ پہلے تک جس طرح سے جن کرداروں کے گرد گھومتی تھی، اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، سب لوگ جنگ کی بات کرتے ہیں. انڈیا اور افغانستان کی بہت بات ہوتی تھی، اب ادھر کوئی بات ہی نہیں ہے. انڈیا کو اب مطلب ان کے پرائم منسٹر نے اس تمام معاملے میں ان کا شاید کو بیان ہی نہیں آیا ہے. ایک تو انڈیا اور افغانستان کے حوالے سے بتائیے گا. ایک تو پاکستان نے جب ایکشن لیا افغانستان کے اوپر، اس کے بعد پاکستان میں جو دراندازی اور دہشت گردی کافی حد تک ختم ہوگی، اور بھارت کے ساتھ بھی اب تو بھارت کے اندر لوگ جو ہیں حکومت کی، وزیر اعظم مودی کی بہت زیادہ جو ہیں تنقید کر رہے ہیں. تو ان دونوں ممالک کو جو یہ تمام سینیریو تھا اس میں کتنا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ دیکھیں وقتی طور پہ بھارت کی ساکھ کو بہت نقصان ہوا ہے، کیونکہ انڈیا نے سب سے پہلا جھوٹ یہ بولا کہ جو ان کا، جس کو وہ آپریشن سندور کہتے ہیں، مار کا حق کہتے ہیں، کہ جی اس کو اس میں صلح کروانے میں امریکہ کا اکارڈنگ ٹو دیم کوئی ہاتھ نہیں تھا، نہیں. جبکہ ریکارڈز ہیں کہ امریکہ تھرو آؤٹ ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. بالکل. تو انہوں نے یہاں غلط بیانی سے کام لیا. پہلگام کا پاکستان سے کوئی ناطا نہیں جوڑتا تھا، وہاں انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نظر میں یہ جو دوسری والی بات ہے کہ پاکستان نے فوراً کہا جی بالکل آپ نے کام کیا، کوئی ہیزیٹیشن نہیں کی، اور انڈیا نے پہلے ہیڈ کوارٹرز جا کے بات کرنے کی اور پھر غائب بات ہی گول کر دی. تو اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے انسان کو، جو کہ کوئک فائر آرگومنٹس اور باقی چیزیں ان پہ بلیو کرتے ہیں، ان کو یہ لگا کہ انڈیا فورتھ کمنگ اور آنیسٹ نہیں ہے، جس کا انڈیا ابھی تک نقصان اٹھا رہا ہے. اب یہ حالات کب تک رہتے ہیں صحیح. یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ لمبے رہتے ہیں کہ نہیں. اگر تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رہیں گے ریپبلکن جب تک گورنمنٹ ہے، کیونکہ آئی تھنک وہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ذات نہیں ہے، باقی لوگوں نے بھی اس انوالو کو ہوتے ہیں. فیل کیا ہے. صحیح. اور افغانستان؟ افغانستان کا چین چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کینیٹک یا وارفیئر نہ ہو، اور وہ صرف ٹیبل پہ بات کریں. تو پاکستان نے کہا پھر اس کے لیے تو ان کو تحریک گارنٹیز چاہیے. طالبان پاکستان کو روکنا پڑے گا، اور 10 بندے ہم نے مانگے واپس کرنے پڑیں گے. تو اب چائنا نے سینٹرل سٹیج اختیار کر لی ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے درمیان.
وہاں چائنا کا ڈائریکٹ کردار. صحیح. اچھا سر، ابھی جو صورتحال ہے، ایک تو پاکستان کے پرائم منسٹر کے حوالے سے بہت سی بات، جس طرح سے وہ جو ہے پریز کرتے رہے ہیں صدر ٹرمپ کو دنیا میں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے، لیکن ایک سپر پاور ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں. تو ایز این پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل جناب ہمارے عاصم منیر صاحب کا جو ایٹیچیوڈ ٹورڈز یو ایس رہا ہے اور ٹورڈز صدر ٹرمپ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے؟ جی وہ اس لیے ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم نے شاید تھوڑے سے تھیٹرکس زیادہ کر دیے تھے، ان کو اتنے نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن بورڈ آف پیس کا پاکستان ممبر نہ بنتا تو آج ایران اور امریکہ کی جنگ رکوا ہی نہیں سکتا تھا. باہر رہ کے خیمے سے تو اب کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ فلسطینی عوام کے لیے، غزہ کے لوگوں کے لیے، غزہ کے شہیدوں کے لیے جو بورڈ آف پیس کا پرومس تھا وہ تو ہوا میں ایویپوریٹ ہو گیا. تو صحیح. لگ تو یہی رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان اپنا کردار یہاں پلے کر لیتا ہے. خیمے کے باہر جانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن پھر آپ پہ حالات پہ آپ کی کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا سر، ابھی ایک مسئلہ اور ہے، کیونکہ خبریں جو سوشل میڈیا ہے اس پہ یقین کرنا جو ہے بہت مشکل ہے، مجبوراً اتنی چیز زیادہ آ رہی ہوتی ہے، بعض کو دیکھ بھی لیتے ہیں. اب یو اے اور پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، جنہوں نے پیسے مانگ لیے، پاکستان نے پیسے واپس کر دیے، اور وہاں کے اپنے اکنامکلی جہاں وہاں پہ کافی مشکلات اب شاید آنے والے دنوں میں آ سکتی ہیں. یو اے کا بلاک ود اسرائیل اینڈ انڈیا، اور پاکستان ود سعودی عرب اینڈ دی ادر کنٹریز، خلیج کنٹریز. تو کیا واقعی رفٹ آ گئی ہے پاکستان اور یو اے میں؟ جی ہاں، جی بالکل رفٹ ہے، کیونکہ یو اے نے سم ہاؤ پاکستان کے کردار کو کسی اور نظر سے دیکھا، اور یہ $3.5 بلین یا 2 بلین یہ یو اے کے لیے، ایون عمان کے لیے یہ پاکٹ منی ہے. تو اس کو مانگنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، لیکن پیسہ ان کا تھا. ہم نے بالکل اچھا کیا، دیکھے ہمارے 22 لاکھ لوگ یو اے میں اپنی نوکریاں کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کو پالتے ہیں. تو جو مرضی ڈفرینسز ہوں، پاکستان کو بڑی گریس کے ساتھ یو اے کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. یو اے نے اب آخری کچھ بیانوں میں اپنی پالیسی کو دوبارہ سینٹر میں لے کے آ رہے ہیں، تو اس لیے پاکستان کو گریس دکھانی چاہیے. اور اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو اس کو اوپر ہر چیز پہ شور مچانے کی بجائے اس کو باہمی تحمل مزاجی سے، سب ہاں جی، طے تحمل کرنا چاہیے. مزاجی سے کرنا چاہیے. اچھا، اب اس میں دو چیزیں اور بھی آئی ہیں. اب جو ایسے معاملات ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ بھی دیکھنی ہوتی ہے اور اپنے ملک کی ترقی کے بارے سے دیکھنا ہوتا ہے. تو بعض اوقات کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کا اثر کہیں اور ہو جاتا ہے. تو ابھی آئندہ آنے والے سالوں میں کیا گوادر پورٹ کے حوالے سے اور کراچی پورٹ کے حوالے سے پاکستان کو فائدہ ہوتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنا ہاؤس آرڈر کریں. اگر آپ سے کراچی گوان نہیں ہو رہا تو آپ کراچی سے کیا فائدہ اٹھوائیں گے انٹرنیشنلی؟ گوادر کے 70-80 ہزار باشندے ہیں، ان کو آپ اتنے سالوں سے پانی نہیں دے سکے، آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. تو آپ گوادر اور کراچی اس وقت رول پلے کرے گا جب آپ انٹرنلی ٹھیک ہوں گے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے جس طرح آپ کو بتایا، میں نے تاریخ میں پاکستان کا اتنا اونچا مقام نہیں دیکھا. انٹرنیشنلی نہیں دیکھا، لیکن ڈومیسٹکلی پاکستان کی پرفارمنس بہت پور ہے. اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پورے پاکستان میں. وہ آئی پی پیز پتہ نہیں کب لگے تھے، آپ ان کو نہیں حل کر سکے. آپ غریبوں کی وہ سوشل سیفٹی نیٹس نہیں دے سکے. پاکستان میں غربت بہت بڑھ گئی ہے، اور آپ انٹرنلی جو آپ نے ریفارمز پچھلے 30 سال سے کرنی تھی وہ بھی نہیں کر سکے. اور آپ 5 بلین 8 بلین آپ کو سعودی عربیہ سے، قطر سے بڑی ایزلی مل جائیں گے. آپ کو آپ کے ملک کی اتنی امپورٹنس ہے کہ آپ کو باہر، لیکن کیا آپ نے اس کو استعمال کر کے اپنے ملک کے لوگوں کا کوئی بھلا کیا؟ یہ سوالیہ نشان ہے. جب تک پاکستان یہ نہیں کرے گا، باہر کے سے حاصل ہونے والی پریسٹیج یا پیسے یا طاقت وہ کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک آپ انٹرنلی اپنے لوگوں کے لیے حکومت نہ کریں. عمران صاحب، یہ بالکل درست بات ہے. یہ ہمیشہ تنقید ہوتی ہے اس حوالے سے، لیکن ہر گورنمنٹ آئی ہے، کسی نے بھی نہیں کیا تو پھر کون کرے گا؟ پیپلز پارٹی بھی آئی، پی ٹی آئی بھی آئی، یہ نون لیگ بھی آئی. پاکستان کی سول سروس اور پاکستان کی آرمی کو کرنا چاہیے.
ہوں جب پاکستان کی سول سروس اور پاکستان کی آرمی اقتدار میں رہی ہے ہوں دونوں، اور سول سروس کا بھی بہت رول ہے، ان کو پتہ ہے جب آپ نے اپنے آپ کو ریفارم ہی نہیں کرنا، ہوں صرف سیاستدانوں اور حکومت کے ذمہ تو نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ تو جو ریفارم ہے پاکستان میں اس بری طرح چاہیے کہ ایون گریڈ 16-17 کے افسروں کو پتہ ہے کہ کیا چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ تو کیا آئین میں ان کی ایسا کر دیا جائے کہ ان کا کردار دے دیں پھر؟ مطلب اگر ویسے اگر زیادہ اگر ٹوٹل دیکھیں تو جمہوریت کی بجائے جو ہے وہ مارشاء اللہ یا گورنمنٹ آرمی رولڈ گورنمنٹ جو ہے وہ انفلوئنس ان کا رہا ہے، تو پھر کوئی ایسا سلسلہ ہی کر دیں کہ بھی وہ شامل ہی ہو جائیں تاکہ معاملہ ایک دفعہ ونس فار آل صحیح تو ہو جائے۔ جی صرف آرمی کی بات نہیں ہے، آرمی کا بھی بہت زیادہ رول پلے کرنا چاہیے پاکستان کی ریفارم میں۔ ہوں اگر طاقت کے توازن میں آرمی رول پلے کرتی ہے ہوں تو پاکستان کی بہبود کے لیے کیوں نہیں کرتی؟ پاکستان کی بہبود ایک تو ایکسٹرنل ہے لیکن ایک انٹرنل ہے۔ اب ہوں جب آپ انٹرنلی بہت ساری چیزوں میں آپ انوالوڈ ہیں، آپ کے پاس پوزیشنز ہیں، تو آپ کو کرنا چاہیے۔ پھر پاکستان کی سول سروسز، اسپیشلی پاکستان ایڈمنسٹریٹو گروپ کا کردار ہے، وہ جو بھی وزیر اعظم آتا ہے اس کے ارد گرد حصار بنا لیتے ہیں اور ریئل ٹائم ریفارم نہیں ہونے نہیں دیتے۔ بالکل ٹھیک صحیح۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پاکستان کے اداروں کو ریفارم کریں، وابڈا سے لے کے باقی جگہوں سے لے کے ریلویز، پی آئی اے آپ نے پرائیویٹائز کر دی، باقی بھی پرائیویٹائز کریں۔ ہوں آپ اپنی فسکل ڈیفیسٹ کو کم کریں۔ اب آپ کو جب پرابلم آتی ہے تو آپ پیٹرول وغیرہ کم کر دیتے ہیں، گاڑیاں آپ کو، باقی جب پہلے اس سے آپ نے کیوں نہیں اخراجات حکومت کے کم کیے؟ رائٹ۔ یہ تو کوئی اتنا سائنس نہیں ہے، کوئی اتنا مشکل کام ہوں نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ کو کرنا چاہیے فسکل سپیس کھولیں، غریبوں کی مدد ہونے دیں۔ ٹھیک سر، دو سوال اور ہیں۔ ایک تو پاکستان کا ایئر فورس کا اسکواڈرن شاید سعودی عرب میں انہوں نے ڈپیوٹ کر دی ہے، یہ کیا ہے؟ کیا میسیجنگ ہے؟ کیا ایران کے لیے میسیجنگ ہے؟ یہ باقی لوگوں کے لیے میسیجنگ ہے؟ کیونکہ تھوڑا سا ویسے فوج تو پاکستان کی وہاں کسی نہ کسی حوالے سے رہتی ہے، لیکن یہ اسپیشلی اس حوالے سے ہے، تو یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ دہران میں کیا اور وہ ایران کے ساتھ ہے، ہوں لیکن یہ میسج ایران کے علاوہ اسرائیل کو بھی ہے، کیونکہ ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ جو سعودی عربیہ پہ ٹیکس میں موساد نے یا اسرائیل نے فالس فلیگ کیے ہیں تاکہ لڑائی ہو جائے۔ تو اب پاکستان کی وہاں پریزنس ہے، پاکستان کی ارلی وارننگ سسٹم کے بعد اب پتہ چل جائے گا کہ اٹیکس کہاں سے آتے ہیں، اور نیچرلی ہمارا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایران سعودی عربیہ پہ اٹیک نہ کرے، وہی لیکن رائٹ۔ یہ صرف ایران کے لیے نہیں ہے، یہ جنرلی ریجن پہ نگاہ رکھنے کے لیے، اور یہ ضروری تھا۔ صحیح۔ اچھا سر، ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ جب سے ہم مطلب اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اتنی پاکستان کی اچھی ریپوٹیشن اور شہرت شاید نہیں آئی ہے، چلیں باتوں کے حد تک اوور آل خبروں کے حد تک تو چلیں ٹھیک ہو گیا، اس کا پھر آگے کیا پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر آپ جیسے کہا کہ جی 5 ملین یا کہیں دے دی، وہ تو نہیں، اوور آل پاکستان کے فیوچر میں پاکستان کے لیے یہ اگر نیگوشیشن کامیاب ہو جاتی ہیں تو پاکستان کو کیا فائدہ اور ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو جی ایک تو فائدہ شارٹ ٹرم میں ہوگا کہ پاکستان کی عزت پہلے ہی بہت اچھی ہے، وہ مزید بڑھ جائے گی۔ پھر پاکستان کو اقتصادی فائدہ ہوگا بیلنس آف پیمنٹس کا۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، جب تک آپ پاکستان کو انٹرنلی ان کے لوگوں کے لیے ریفارم نہیں کرتے، سیاسی استحکام نہیں لاتے، اقتصادی استحکام نہیں لاتے، اور ہر چیز کے فارمولے موجود ہیں، تو اس وقت تک پھر آپ لانگ ٹرم نہیں، کیونکہ جو ملک اندر سے اپنے آپ کو ریفارم نہیں کرتا وہ پھر ایکسٹرنلی عزت وہ نہیں کما سکتا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ ویری رائٹ۔ ناظرین کرام، اٹس ویری امپورٹنٹ، اگر آپ خود اپنی عزت نہیں کریں گے تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، پاکستان کو اچھا ریپوٹیشن پاکستان کو ملی ہے، تو جو لوگ کسی بھی حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان کو پاکستان سمجھیے، سب سے پہلے پاکستان ہے، کوئی بھی ہے، آپ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جو پاکستان کی عزت پرائم منسٹر یا فیلڈ مارشل کو ملی ہے، تمام لوگوں کو اس کی عزت اسی طرح سے کرنی چاہیے جس میں دنیا کر رہی ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھ بہتر ہیں تو یقین کیجئے لوگ بھی آپ کے ساتھ بہتر رہیں گے۔ آپ کا ملک، اسٹیٹ از ویری امپورٹنٹ، سیاسی اختلاف ضرور رکھیں لیکن ریاست کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہیں وہ درست ہونے چاہیے۔ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب بھی آپ کرنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کو کبھی کیانی کے ساتھ، کبھی قمر باجوہ صاحب کے ساتھ، کبھی آپ مشرف صاحب سے ملاتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ انسان مئی کی جنگ جب ہوئی تھی
اس کی جیت میں کمانڈر ان چیف تھے. تو یہ انہوں نے آپ کے ملک کے لیے ایک جنگ جیتی ہے. اور اب اس انسان کے سینٹرل رول کی وجہ سے پاکستان امن کی طرف گامزن ہے. تو ان کو آپ عام ایک جو پچھلے آپ کے آرمی چیفز کی طرح مارشل لاء کے یا آرمی چیف گزرے ہیں، مارشل لاء تو ہے بھی نہیں، تو اس کے ساتھ کمپیئر نہ کریں اور بے جا مخالفت نہ کریں. دوسرا آپ کی بات صحیح ہے، اسٹیٹ از ویری امپورٹنٹ. اسٹیٹ امپورٹنٹ ہے. افہام و تفہیم سے جو پی ٹی آئی کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہونے چاہیے. عمران خان صاحب ہو سکتا ہے پاکستان کے اس وقت سب سے مقبول لیڈر ہوں، لیکن پاکستان کی اسٹیٹ کو ایک طریقے سے رن کیا گیا ہے. بار بار یہ فارم 47 یہ وہ، پلیز آگے کی طرف دیکھیں، آگے کی طرف استحکام کا فارمولا لائیں. اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جو صاحب ہیں، ان کو پچھلے آرمی چیف کے تناظر سے نہ دیکھیں. ان کو کے پاس بڑی یونیک پوزیشن ہے اس وقت، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. رائٹ. سو تھینک یو ویری مچ عمران صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بہت بزی تھے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی گاہے بگاہے آپ کو اسی طرح سے آپ کو دعوت دیتے رہیں. آپ کا اس وقت تو ضرور ہمارے چینل پہ تشریف لائے گا تاکہ بر وقت پاکستان کے بارے میں معلومات لوگ. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو. خدا حافظ. عمران علی صاحب سفارتکار سابقہ ایمبیسڈر ان عمان، یو ایس اے میں اور کینیڈا میں بھی اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے، جیسے ہم نے 2-3 باتیں آخر میں کی ہیں. ہمارا جب بھی نام آتا ہے تو پاکستان کا نام ساتھ آتا ہے. ہم کینیڈین اور پاکستانی اوریجن ہیں، لیکن پاکستان از ویری امپورٹنٹ. یہاں رہ کے بھی ہم پاکستان کے سفیر ہیں، تو ہمیں پاکستان کا سافٹ امیج، بہتر امیج جو ہے لوگوں تک پہنچانا. اختلافات ضرور ہوں گے، پاکستان میں بڑی زیادتی ہے، پولیٹیکلی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا آپ کم از کم یہ جو سوشل میڈیا اور یہ جو چیزیں ہیں اس کی بجائے ایسی کوشش کریں کہ چیزیں بہتری کی طرف لے جائیں. ہمیں امید ہے کہ حکومت پاکستان بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گی. ٹھیک ہے، لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. سیاسی پارٹیاں اپوزیشن کے بغیر گورنمنٹ بھی نہیں چلتی ہیں، تو اپوزیشن کے ساتھ بھی پاکستان کی حکومت کا کردار جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں ہم یہاں پہ، اور اوورسیز پاکستانی بہت لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں. تو حکومت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو معاملات درست ہو سکتے ہیں ان کو درست کرے. دعا میں رکھیے گا یاد. بشرط زندگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اسٹوڈیو انجینئر طلعت بھٹی، میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد امان.